अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे अच्छे अच्छे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं दर्द मिन फलाक की एपिसोड नंबर 5। नॉवेल में अब थोड़ा सा चेंज आएगा और नॉवेल की स्टोरी भी थोड़ी सी चेंज होगी और मैं समझती हूँ कि अब नॉवेल्स की स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी और आप लोगों का इंटरेस्ट भी इस नॉवेल में थोड़ा सा बढ़ेगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये एक इस्लामिक बेस्ड नॉवेल ज़रूर है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम ही के हवाले से बयानात किए गए हैं, आम ज़िंदगी के मामलात भी इसके अंदर शामिल हैं। तो प्लीज़ ज़रूर आप लोग इस नावल को पढ़ें, इस नावल को के बारे में अपने रिव्यूज़ दें ताकि हमें पता चले कि आपको नावल में क्या चीज़ है जो आप लोगों को पसंद नहीं आ रही, या क्या चीज़ है जो आप लोगों को पसंद आएगी जो कि हम इसमें अमेंड कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाजमी जो है ना अपने रिव्यूज़ हम तक पहुंचाएं, एपिसोड के नीचे कमेंट किया करें ताकि हमें पता चले कि आपको क्या अच्छा लगता है। बढ़ते हैं नावल की तरफ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एपिसोड को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रिव्यू दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नावल है दर्द मिनफिलाक, राइटर हैं युजरा कंवल और किस्त है 5वीं। हल्की फुल्की बूंदाबांदी ने 400 मौसम ठंडा किया हुआ था। कुशादा सड़कें इस वक्त थोड़ी बहुत नम हो रही थी। बारिश की भीनी भीनी खुशबू अतराफ में फैली हुई थी। इस मौसम में लोग घर से निकलने का कम ही सोचते हैं, क्योंकि पंजाब की सर्दी और उस पर तजाद बारिश रगों में दौड़ते खून तक को जमा देती है। पर वो रोड के किनारे चलता किसी से कॉल पर बात कर रहा था। रेन कोट पहने, सर पर हैट लिए, खुद को मुकम्मल छुपाए वो ना जाने किस मंजिल की तरफ गामजन था। हाँ अमर, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। वो कॉल पे दूसरी तरफ मौजूद शख्स से मुखातिब था। यार तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई? वो शख्स जिसका नाम अहमद था उसने सवाल किया। मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए पैदल आना पड़ रहा है। अच्छा चलो, बस मैं पहुंचने वाला हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। उसने कहते ही मोबाइल रेन कोट के नीचे पहनी जैकेट में रखा और चलने लगा। कुछ ही मिनटों में वो एक बड़ी सी दुकान में दाखिल हुआ, जो दिखने में तो मोबाइल और कंप्यूटर्स वगैरह की दुकान मालूम हो रही थी। शुक्र है मोमिन तू आ गया, वरना आज तो मुझे लग रहा था तुम्हारे घर और मेरी दुकान के दरमियान ज़मीन आसमान जितना फासला आ गया है। काउंटर पर बैठे लड़के ने उससे कहा। मोमिन ने अंदर आते ही अपना हैट और रेनकोट उतार कर साइड पर रखा था और काउंटर के साथ रखी चेयर पर आके बैठ गया। अहमद, ये नंबर लो और मुझे उसकी लोकेशन और बाकी डिटेल्स बताओ जल्दी। उसने अपने मोबाइल से नंबर निकाल कर दिया तो अहमद की उंगलियां तेजी से लैपटॉप पे चलने लगीं। वो इन कामों में माहिर था। इसकी लोकेशन ये शो हो रही है। अहमद ने स्क्रीन पर नजर आते लाल निशान की तरफ इशारा करके कहा और साथ उसे जूम भी कर दिया। ये तो पंजाब यूनिवर्सिटी से कुछ ही फासले पर है, मतलब हमारी यूनि से थोड़ी ही दूर। मोमिन उसे बता रहा था या खुद को ये पता लगाना मुश्किल था। शुक्रिया अहमद, और ये रखो, और अब मना नहीं करना। उसने चंद पैसे निकाल कर अहमद को दिए। वो अक्सर उसके काम बगैर किसी मुआवजे के क्या करता था। वो दोनों कॉलेज लाइफ में क्लासमेट्स रह चुके थे। अहमद ने हल्का सा मुस्कुराकर उससे पैसे ले लिए और स्क्रीन से सारा डाटा रिमूव कर दिया। मोमिन कुछ देर बैठा उससे बातें करता रहा और फिर वहाँ से चला गया। कुछ पता है वो नंबर किसका था? हवाओं ने मुस्कुराकर उस लड़के को देखा था जो वक्त के इम्तिहानों में फंसने वाला था। ज़िंदगी एक मुसलसल इम्तिहान है और उसके इम्तिहानों को पास करना इतना आसान नहीं होता।
رات دن کی ہیر پھیر کے بعد ابھی پھر سے رات کا بسیرا تھا۔ سیاہ رات کے باوجود بھی ہر روشنی ہی روشنی تھی۔ پاس چلتی شاہراہ پر گاڑیوں کا رش اور دکانوں کی جلتی لائٹس نے گلیوں کو بھی روشن کر رکھا تھا۔ اس گلی کے کونے والے گھر میں داخل ہوں تو ایک پورچ بنا تھا اور اس کے پار گھر کا داخلی دروازہ تھا۔ بائیں طرف لان تھا جس کی کیاریوں میں مختلف قسم کے پھول نمایاں تھے۔ داخلی دروازے سے اندر جایا جائے تو راہداری کو پار کر کے دائیں طرف لاؤنج تھا جس کے مزید آگے جایا جائے تو 2 کمرے سیدھ میں بنے تھے۔ راہداری کی اختتام پہ ڈائننگ روم تھا اور اس کے ساتھ ہی دائیں طرف بڑا سا کچن تھا۔ ڈائننگ روم کے آگے چھوٹی سی گیلری تھی جس میں سیڑھیاں بنی چھت کو جاتی تھیں۔ سیڑھیوں سے اوپر جا کر دیکھا جائے تو اوپر کا منظر کچھ یوں تھا۔ درمیان میں چھوٹی سی ڈیزائن والی چھت جو غالباً ٹین کی تھی اور 4 خوبصورتی سے ستون پہ بنی تھی۔ اس کے نیچے ایک بڑا صوفہ رکھا تھا جس کے دائیں بائیں 2 سنگل صوفے اور سامنے ٹیبل رکھا تھا۔ بڑے صوفے پر زنیرہ بیٹھی تھی، دونوں پاؤں کو ٹیبل پہ رکھے، اس کا مکمل دھیان گود میں رکھے لیپ ٹاپ پر تھا۔ وہ آس پاس کا ہوش بھلائے آنکھوں کو ایک ہی منظر پہ روکے ہوئے تھی۔ اسکرین پہ اگر نظر دوڑا کر دیکھا جائے تو وہاں بہت سے الفاظ رقم تھے جن میں سب سے زیادہ نمایاں اوپر لکھا عنوان تھا جو بڑے بڑے الفاظوں میں لکھا تھا، نماز معراج مومن۔ اس کے نیچے چھوٹے الفاظوں میں لکھا تھا، از المیرا زیب۔ اس کے بعد چند لائن کے فاصلے سے تحریر کا آغاز کیا گیا تھا جو کچھ یوں تھی: میرے دوستوں، آج میں نے سوچا کہ قرآن کے ایک اہم موضوع پر بات کی جائے جو ہے نماز۔ قرآن میں ایک اندازے کے مطابق 700 بار نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز پڑھنے کا نہیں، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا 2 متضاد باتیں ہیں۔ جیسے قرآن کے پڑھے جانے اور سمجھے جانے میں فرق ہے، اسی طرح نماز کے پڑھے جانے اور قائم کیے جانے میں فرق ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ نماز بے حیائی سے دور کرتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں برے کام بھی کر رہے ہیں تو آپ نماز کو صرف پڑھ ہی رہے ہیں، قائم نہیں کر رہے۔ اگر نماز پڑھنے سے آپ کو سکون مل رہا ہے، آپ برائی سے دور ہو رہے ہیں، آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ آپ رب کے قریب ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نماز قائم کر رہے ہیں۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ سے راز و نیاز کا نام ہے نماز، وہ راز و نیاز جو آپ اللہ سے کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا تقاضا ہے کہ جب اس رب کے سامنے سر بسجود ہوں تو صرف اسی کے بارے میں سوچیں، دنیا کو پس پشت ڈال دیں، رب کی محبت کا سوچیں، اس کی رحمتوں کا سوچیں، دل کے تمام دریچوں میں اس کے نور کو داخل کر دیں۔ ایک بار غور کریں کہ ہے کیا چیز۔ جب ہم نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو کبھی سوچا کہ اللہ اکبر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جانتے ہیں اس وقت آپ کس بات کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ اس ذات کے سب سے بڑا ہونے کا مان رہے ہوتے ہیں جسے آپ نے کبھی نہیں دیکھا، جسے آج تک آپ محسوس کرتے آئے ہیں۔ اس ذات کے کہنے پہ کہ وہ بڑا ہے آپ بھی مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ نماز ایمان ہے، نماز محبت ہے، نماز خشیت ہے۔ خشیت سمجھتے ہیں؟ خشیت ہوتی ہے محبت بھرا ڈر، اور ڈر بھری محبت۔ خشیت الہی کا مطلب ہے اللہ کے ڈر سے اس سے محبت کرنا اور اللہ کی محبت میں اس سے ڈرنا۔ ہمارا اللہ کو بن دیکھے سب سے بڑا ماننا ہماری محبت ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ثنا۔ کبھی جاننے کی کوشش کی کہ ثنا کیا ہے؟ ثنا کے معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ ثنا کشف ہے۔ کشف کے معنی ہے انکشاف کرنا، ظاہر ہونا، عیاں کرنا، الہام ہونا یا ظہور ہونا۔ کشف ایک پردے کی مانند ہے جو ہماری
اور ماورائی دنیا کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ جو لوگ ماورائی مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں ان کا کشف کھل جاتا ہے، اور ثنا کشف کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب ہم نماز میں اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں دھیان سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ کبھی بھی ہمیں دوسری دنیا سے متعارف کروا سکتے ہیں۔ ثنا کے الفاظ پہ غور کریں کہ وہ ہوتے کیا ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ: اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، خوبیوں والی، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری شان اونچی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معاف کیجیے گا۔ اس کے ترجمے پہ کبھی غور کیا؟ پہلی بات اس میں ہے کہ اللہ پاک ہے۔ پاک ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پاک ہونا ہے ہر طرح سے ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں اور کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ انسان مکمل طور پر پاک صاف نہیں ہو سکتے، لیکن وہ رب پاک ہے۔ ثنا کی شروعات ہوتی ہے اس میں سبحان اللہ آتا ہے۔ اس کی اہمیت کو ہم نہیں جان سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا تو اللہ اسے ایک سرخ اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب دیں گے۔ سرخ کے متعلق جانتے ہیں؟ عرب میں سرخ اونٹ کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ ان کی مالیت اونٹوں کی تمام نسلوں سے زیادہ تھی۔ ایک عام انسان اونٹ کی قربانی کے متعلق صرف خواب بھی دیکھ سکتا ہے، پر ہمارے رب کی شان دیکھیں، وہ صرف ایک سبحان اللہ کہنے پہ آپ کو کتنے بڑے ثواب سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اللہ کی ذات خوبیوں والی ہے۔ خوبیوں کا مطلب اللہ تعالیٰ میں تمام اچھائیاں موجود ہیں۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک اور بلند ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان میں تمام خوبیاں موجود ہوں؟ ہرگز بھی نہیں۔ انسانی ذات میں چند خوبیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن تمام نہیں۔ اس بات کے کرنے کا مقصد آپ کو عبد و معبود کے درمیان کا فرق واضح کرنا تھا۔ بعد ازاں آتا ہے تیرا نام برکت والا ہے۔ اللہ کے نام کے برکت والے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ برکت کے معنی کیا ہیں؟ جب ہم کھانے سے پہلے یا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں تو کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے تاکہ ان میں برکت ہو۔ برکت کسی بھی طرح ہو سکتی ہے۔ اس کام کو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے یا پھر اللہ کی مدد اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے رہے ہوں، کھانے میں کس طرح برکت ہوتی ہے؟ کیا آپ کی روٹی بڑی ہو جاتی ہے یا سالن کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوتا، پھر کھانے میں برکت کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرنے سے اس میں برکت ہوتی ہے۔ دراصل برکت کھانے سے ملنے والے صحت میں ہوتی ہے۔ پہلے وہ کھانا جتنا آپ کے لیے فائدہ مند تھا، اللہ کا نام لینے سے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھی لفظ برکت کی وضاحت۔ ہم عام زندگی کے لحاظ سے اب نماز میں اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ نماز میں برکت کا مقصد عبادت سے ملنے والے ثواب میں برکت ہو جانا۔ اللہ کا نام لینے سے آپ کو وہ کچھ ملتا ہے جس کا آپ یا میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ محبوب کو اگر محبت سے پکارو تو وہ اپنا آپ پہ وارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تو پھر سب سے بڑے محبوب ہیں، جو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں۔ جب اللہ کو محبت سے پکاریں گے تو سوچیں آپ کو کیا کچھ عطا ہوگا۔ اس کے بعد کی بات پہ غور کیا جائے تو آتا ہے اللہ تیری اونچی شان ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہے کہ اللہ نے خود کو ظاہر نہیں کیا۔ اللہ ہم سے ہر بات کا اعتراف کرواتے ہیں اور ہم کرتے جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اللہ کی شان اونچی ہے، ہم واقف ہیں اس بات سے۔ کافر اللہ کے مطابق جو باتیں کرتے ہیں ان سے اللہ کی شان کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی شان کو ہماری عبادتوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے عبادت کرنے یا نہ کرنے سے نہ تو اللہ کی شان گھٹتی ہے اور نہ ہی اس میں اضافہ ہوتا ہے۔
وہ پہلے ہی بلند شان والا ہے، اسے ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی عبادت کرنے کے لیے ملائک کافی تھے۔ اس نے ہمیں محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ شعر تو آپ سب نے سنا ہوگا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کم نہ تھا کرو بیاں خدا کے پاس۔ درد دل محبت ہوتی ہے، محبت آپ کے اندر درد پیدا کرتی ہے۔ جب آپ خدا سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے اندر اس رب سے جدا ہونے کا درد بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی محبت میں اس کی عبادت کریں۔ سورہ رحمان کی ایک آیت جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ اب اس کی شان کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس ذات کی شان کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ انسان کو اگر کوئی جاب مل جائے تو وہ ہر روز اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کی شان نہیں ہے، یہ رب کی شان ہے، جو دن رات کے رد و بدل کے ساتھ نئے روپ اختیار کر جاتی ہے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کلمے کی شروعات میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ ان الفاظوں میں دنیا بستی ہے، تمام جہان بستے ہیں، اور میں تمام جہان بستے ہیں، اور میں تمام جہانوں کے خلاصے کو بھی چند الفاظ میں نہیں سمیٹ سکتی۔ الفاظوں میں سب کچھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ سمندر کو سمیٹ کر قطرہ بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے، آسمان کو لپیٹ کر نقطہ بنا کر لکھا جا سکتا ہے، لیکن الفاظوں میں اگر کچھ نہیں کیا جا سکتا تو وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کی کوئی مکمل تفسیر نہیں لکھی جا سکتی۔ کلمہ خدا کی ذات کا سب سے افضل تعارف ہے، اور کیا خدا کے تعارف کو چند الفاظ کے سہارے واضح کیا جا سکتا ہے؟ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کا روم روم کانپ رہا تھا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ آخر کون تھی المیرا زین، جو الفاظوں سے دنیا کو ہرا دیا کرتی تھی، جو دل کے تاروں کے ساتھ بغیر ہاتھ لگائے چھیڑ دیا کرتی تھی؟ وہ ساحرہ تھی جسے لفظوں کا سحر معلوم تھا۔ آگے اور بھی بہت کچھ لکھا تھا، ابھی تو صرف ثنا کا مفہوم پڑھا تھا اس نے۔ مومن کی معراج کا لمبا سفر باقی تھا، لیکن وہ اس سے آگے بڑھنے کی ہمت خود میں مفقود پاتی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور وہیں بیٹھی کتنی ہی دیر ان باتوں کو سوچتی رہی جو عام انسانوں کی سوچ سے نابلد ہوتی ہیں۔ رات آہستہ آہستہ سرکتی جا رہی تھی اور وہ وہیں بیٹھی خود کا احتساب کرنے میں مصروف تھی۔ پاس کھڑی دیواروں نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا جو اس سفر کی مسافر بننے والی تھی، جس سفر کے مسافر خود کے جنت سے بے دخل کیے جانے پہ روتے ہیں۔ اسے عنقریب اندازہ ہونے والا تھا کہ باقی انسانوں کی طرح وہ بھی طرد من فلاق میں شامل ہے، انسان جو آسمانوں سے اور جنت سے بے دخل کر دیے گئے تھے۔ ایک نئے سفر کی شروعات تھی، ایک نئی کہانی کا جنم ہونا تھا، ایک انسان کو ابھی اور ٹوٹنا تھا۔ یہ ایک اندھیرے کمرے کا منظر تھا جہاں اندھیرا ہر شے پہ غالب تھا۔ ایسے میں اگر کچھ واضح تھا تو بس ایک شخص جو کرسی میں بیٹھا گود میں لیپ ٹاپ رکھے تیزی سے اس پہ انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس کی لیپ ٹاپ پہ چلتی انگلیاں کمرے کے پراسرار سے ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ وہ شخص ارد گرد سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھا۔ دفتر کمرے میں موبائل کے بجنے کی آواز گونجی۔ اس نے ذرا سا دائیں جانب جھک کر ہاتھ کو لمبا کیا اور موبائل اٹھا لیا۔ شاید وہ کسی ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اینجل کام کہاں تک پہنچا؟ کال کے یس ہوتے ہی دوسری جانب سے سوال کیا گیا۔ تقریباً ہم ان کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، بس ذرا سا فاصلہ رہ گیا ہے اب ہمارے ان کے درمیان، پھر ہم جلدی ان تک پہنچ جائیں گے۔ اس کی آواز میں کوئی تاثر نہیں تھا، نہ وہ آواز سپاٹ تھی، نہ سرد، نہ نرم۔
وہ بس ہموار سی آواز تھی جو ہر جذبے سے خالی تھی۔ ہمیں تم پہ فخر ہے اینجل، ہم سب کو یقین تھا تم یہ کر لو گے، مقابل کی آواز میں ایک محسوس کیے جانے والی خوشی تھی۔ شکریہ سر، مجھے آپ سے کچھ اور بھی بات کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں آج ایک پارٹی رکھی جائے جس میں سب دوستوں کو بلایا جائے۔ اس نے کوڈ ورڈ میں بات کہی تھی۔ اس سے مخاطب شخص اس لفظ کا مطلب خوب سمجھتے تھے۔ چند اور ضروری باتیں کرنے کے بعد اس نے رابطہ منقطع کر دیا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کی پارٹی کا مطلب ایک اہم میٹنگ تھی اور دوستوں کا مطلب ان کی ٹیم میں شامل تمام لوگ۔ اسے ان سے کچھ اہم پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے جو کہ روبرو ہی کیے جا سکتے تھے۔ وہ اینجل تھا جسے ایک دنیا اسی نام سے جانتی تھی، پر وہ اصل میں ڈیڈ اینجل تھا۔ اس بات سے بہت کم لوگ واقف تھے۔ وہ دوستوں کے لیے اینجل اور دشمنوں کے لیے ڈیڈ اینجل تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ناول کو ضرور ریڈ کریں، اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ اس ناول کو بھی، ایک اسلامک ناول کو بھی ہم ایک کامیاب ناول بنا سکیں۔ سوائے ونی، روڈ ہیرو، بے شرم ہیرو سے ہٹ کے بھی ہمیں کچھ زندگی میں پڑھنا چاہیے۔ خاص طور پہ دین کے حوالے سے ہماری نالج تھوڑی سی امپروو ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور میری بات پہ غور کریں گے۔ پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔